और एपी सिंह बहुत ही बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और इस बार इन दोनों को एक्सपोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये खुद हैं। दरअसल हुआ ये कि एक इंटरव्यू के दौरान जब सीमा से और एपी सिंह से सवालात पूछे गए तो उस वक्त हैदर का नाम दरमियान में आया तो एपी सिंह को बड़ा गुस्सा आ गया। अब एपी सिंह को गुस्सा आया तो सीमा को यहाँ पे हंसी आ गई, क्योंकि ये दोनों बेचारे ड्रामा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे ड्रामा उस तरह से नहीं चल पा रहा जिस तरह से कि चलाना चाहिए। और उसी दौरान जब एंकर एक सवाल करता है कि आप अपनी बहन से इजाज़त लेके आते हैं या टाइम लेके आते हैं, तो तब भी सीमा को बहुत ही ज़ोर की हंसी आ जाती है और सीमा से कवर भी नहीं हो पा रही होती। तो आप उस वीडियो को भी उठा के देख सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। और उसके बाद ये होता है कि कुछ सवालात के बाद, क्योंकि एपी सिंह को गुस्सा भी आ रहा होता है साथ साथ कि ये बार बार हैदर का नाम ले रहा है, और जो टाइम लेके आने वाली बात होती है इस पर भी थोड़ा सा एपी सिंह को बुरा लगता है कि मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैं इससे टाइम लूं या ऐसे ही आ जाऊं, वो तो मुझ पर डिपेंड करता है। क्योंकि सचिन तो वैसे भी हर वीडियो में हर जगह पे दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा होता, पता नहीं क्या वो आम लेने चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारी जबान में कहते हैं आमलैंड चला गया है। तो शायद इसका वही सीन होता है कि इसको कहा जाता है जाओ तुम कुछ खरीद के लाओ खाने पीने के लिए, एपी सर आए हैं। क्योंकि सीमा कभी एपी सर कह रही होती है, कभी एपी भाई कह रही होती है, तो इनकी यही तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब सीमा से इस बारे में बात की गई कि आप भाई को टाइम देती हैं या फिर भाई आते हैं कैसा फील होता है, तो यहाँ पे ये बताती है कि मुझे बड़ा ही प्यार मिला है यहाँ पे तमाम लोगों से, भाई से, और जितने भी सीमा के इसके एपी सिंह के या फिर सचिन के आप कह सकते हैं आगे पीछे फिरने वाले लोग हैं, उनके नाम ले रही होती है। तो इसी दौरान कुछ सवालात में से एक सवाल ये भी किया जाता है सीमा से कि आप किसकी सपोर्टर हो, इसराइल की या फ़लस्तीन की। और एंकर यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये बात करता है कि इस वक्त फ़लस्तीन के लोगों के साथ बुरा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो आप किसके साथ हो। अब क्योंकि सीमा बेचारी डर रही होती है कि किसका साथ दे, क्योंकि वो तो साथ दे रहा होता है फ़लस्तीन वालों का, मतलब शो करा रहा होता है, वैसे वो साथ नहीं है, फ़लस्तीन के साथ नहीं है वो जो न्यूज़ रिपोर्टर था या एंकर था। तो यहाँ पे एपी सिंह बोल पड़ता है कि जो इसराइल है हम उसके साथ हैं, इसराइल ठीक है इसलिए। और सीमा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उससे समझ नहीं आ रही होती कि वो किसका नाम ले। शायद उसको ठीक से अंदाज़ा ही नहीं था कि हिंदुस्तान इसराइल के साथ है या फ़लस्तीन के साथ है। तो यहाँ पे ये बड़ी हैरत की चीज़ होती है। और सोशल मीडिया पे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, इनसे सवाल जवाब हो रहे थे, और इन दोनों से बात करने के स्टाइल से ही ये अंदाज़ा हो पा रहा था कि यहाँ पे ये गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे गेम उस तरह से नहीं खेली जा रही जिस तरह से खेलनी चाहिए। क्योंकि एंकर अपने सवालों को घुमा फिरा के और एक तरीके के साथ कर रहा था जिससे कि सीमा को बड़ी हंसी आ रही थी कि हमारा ताल्लुक बहन भाई वाला है ही नहीं, और ये जो एंकर है मुझे और एपी सिंह को भाई बहन बना रहे हैं। तो उसके बाद सीमा से एक सवाल जो किया गया था कि आप इसराइल के साथ हो या फ़लस्तीन के साथ हो, और उसी दौरान क्योंकि ये जो एपी सिंह है ये बात करता है कि जो इसराइल वाले हैं वो अपनी ज़मीन को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आप ये देख के हैरान होंगे कि फ़लस्तीन के ऊपर दरअसल इनकी हुकूमत बनाई गई थी इसराइल वालों की। अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं, मैं अभी ये बात हरगिज़ नहीं कर रहा कि मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ या इसराइल के साथ हूँ, जस्ट मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर कर रहा हूँ जिनके मुताबिक ये है कि 1946 से लेकर 7 तक और 48 तक यही चलता रहा था कि यहाँ पे इनकी कॉलोनीज बनाई गई थी और इनकी बाकायदा तौर पे हुकूमत कायम की गई थी, जिसकी मुखालफत में पूरे अरब के लोग जो हैं या अरब के कंट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी इनके ऊपर एक्शन लेने की भी कोशिश की थी, जिसमें एक एक्शन ये था कि इनके खिलाफ जंग की गई थी। जंग लड़ने के दौरान यहाँ पे इसराइल की तरफ से भी और अरब कंट्रीज़ के जो लोग जंग लड़ने के लिए आए हुए थे उनकी तरफ से भी काफ़ी लोगों की जान गई थी। और यूएन ने यहाँ पे एक मुआहदा किया था कि आधा फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों को दिया जाएगा, जो कि पहले से ही फ़लस्तीन था, और आधा फ़लस्तीन जो है वो इसराइल को दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे एक बड़ा सिटी था जो अब इस्लाम के हिसाब से या फिर क्रिश्चियनिटी के हिसाब से या फिर ज्यूइश लोग की जो एक मुकद्दस जगह जिसको माना जाता है, उस शहर के ऊपर यूएन ने अपना कंट्रोल रखना था।
لیکن اب وہی شہر جو ہے اس کو اسرائیل والوں نے پوری طرح سے اپنا لیا ہوا ہے اور اسی کے اوپر حکومت چلتی ہے. تو ایک یہ قانون بنایا گیا، اس قانون کو عرب والوں نے بھی نہیں مانا تھا اور اسرائیل والوں نے بھی نہیں مانا تھا. وہ چاہتے تھے کہ پورے کا پورا فلسطین ہمارے پاس آنا چاہیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اسرائیل نے جو فلسطین کے ایریاز تھے ان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ عرب والے یہ جنگ ہار چکے تھے، کیونکہ اس میں یو ایس نے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے نے بھی کافی زیادہ سپورٹ کی تھی، ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ جنگ جیت گئے تھے. کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد عرب والوں کے پاس یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی یہ کنٹریز تھے، کیونکہ یہ عثمانیہ، یہ جو سلطنت عثمانیہ تھا، یہاں سے یہ لوگ ٹوٹ کے یا پھر یہاں سے کنٹریز بنائے گئے تھے، اس لیے یہ کنٹریز اس وقت اسٹرانگ بھی نہیں تھے. کیونکہ میں آپ کو ایک کلیئر بات بتا رہا ہوں. تو اگر بات کی جائے کنٹریز کی، تو اب دیکھیے نا کہ فلسطین نے اپنے کنٹری کو بچانے کے لیے ایک کوشش کی، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں اسرائیل کی، اسرائیل جو کر رہا ہے اس حساب سے بھی ہمیں ان کو وہی لقب دینا چاہیے جو کہ اس فلسطین کو دیا گیا تھا. اور اگر بات کی جائے یہ جو تنظیم ہے جو ان کے اوپر حماس حملے کر رہی ہے اسرائیل کے اوپر، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اس تنظیم کو کس نے بنایا تھا؟ اسرائیل نے بنایا تھا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ میری بات پہ آپ یقین نہ کریں، ہسٹری اٹھائیں دیکھیں کس نے بنایا تھا حماس کو. حماس کو فلسطین کو توڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وہ اب انہی کے گاٹے فٹ ہو چکے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ISIS جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کس نے بنایا تھا؟ امریکہ نے بنایا تھا. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، میری باتوں میں آپ یقین ہی نہ کریں، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. آپ انڈینز جو ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے بھی ان باتوں کو کلیئر طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں، چلیں یہ تو کنٹریز بن گئے، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی، لیکن اب یہاں پہ جو بات ہے، کلیئر کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کنٹریز بن گئے اور مطلب کہ عرب کنٹری بھی بن گیا اور باقی کنٹری بھی بن گئے اور یہاں پہ جنگ بھی ہار چکے تھے. لیکن کیونکہ UN نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آدھا فلسطین فلسطینیوں کے پاس اور باقی کا جو ہے اسرائیلیوں کے پاس جائے گا، لیکن اس چیز سے بھی ہٹ کے 12% فلسطین اب فلسطینیوں کے پاس ہے، جن میں تقریباً کالونیز جو ہیں وہ اسرائیل والوں نے بنا لی ہوئی ہیں. مطلب کہ جو ویسٹ بینک ہے وہ بھی اب فلسطین کے پاس نہیں ہے، پوری طرح سے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. وہاں پہ جو حکومت ہے وہ اب ان کی نہیں رہی، فلسطینیوں کی حکومت وہاں پہ بھی نہیں رہی. اور جو غزہ کی پٹی ہے، چھوٹی سی غزہ اسٹرپ جس کو کہا جاتا ہے، یہ صرف حماس کے کنٹرول میں رہی ہے اور یہاں پہ فلسطینیوں ہی نے حکومت کی ہے. تو اب یہ ہوا تھا کہ حماس کی طرف سے اٹیک ہوا. یہ اٹیک کس وقت ہوا ہے آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے. باقی چاہے آپ جتنی بھی باتیں اب تک سنی ہیں ان کو ساروں کو خلاص مار دیں، چھوڑ دیں. کہ الیکشن ہونے تھے اور جو اس وقت پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، اس کے خلاف کافی لوگوں نے بغاوت کی ہوئی تھی اور اس کی حکومت ختم ہو جانی تھی. اور یہاں پہ ایجپٹ نے اسرائیل کو پہلے سے ہی وارننگ دے دی ہوئی تھی کہ آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، کائنڈلی آپ لوگ ساودھان ہو جائیں. USA نے بھی ان کو وارننگ دی تھی کہ آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے حماس کی طرف سے، تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے بارڈرز پہ ایکٹیو رہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ ایک فنکشن کروایا گیا بارڈر کے قریبی ایریاز میں جہاں پہ سیکیورٹی ہوتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں اس چیز کا خاص طور پہ اشارہ کرتی ہیں کہ اسرائیل کو پتہ تھا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوگا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اس چیز کو جو ہے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا تھا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید کیونکہ جب اٹیک ہوا ہے، آپ خان سر کی ویڈیو دیکھیں، انڈیا کے جو خان سر ہیں ان کی ویڈیو دیکھیں کہ اسرائیل خود ان کو اکساتا ہے فلسطین والوں کو. فلسطین والے اٹیک کرتے ہیں، چھوٹا سا اٹیک، جیسے جی فلسطین والے ایسے کرتے ہیں اور اسرائیل والے یہ کر کے بندے کا بتھا ہی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو یہی چیز کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ خان سر کے الفاظ ہیں، انڈیا کے ہیں. آپ بڑے مانے ہوئے ہیں خان سر، آپ ابھی سرچ کریں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو ان کے جتنے بھی بیانات آتے ہیں پاکستان کے خلاف آتے رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو ان کا کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں، کیونکہ وہ تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا. تو جب اٹیک ہوا ہے فلسطین کے اوپر، کیا ہوا ہے آگے سے؟ فلسطین کے اوپر جس ایریا کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے یا فلسطین کے لوگوں نے جب اٹیک کیا ہے، تو پہلے سمجھ لیں کہ یہ سارا فلسطین ہے. یہاں سے چھوٹا سا اٹیک ہوا ہے، یہ والا سارا ایریا فلسطین کا جو ہے اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر لیا. پھر دوبارہ سے اسرائیل چھوٹے چھوٹے اٹیک کرتا رہتا ہے، میزائل پھینکتا رہتا ہے. جب بھی پھر دوبارہ سے فلسطین چھوٹا سا ان کے اوپر اٹیک کرے گا
تو باقی کا ایریا بھی ہتھیار لیا جائے گا۔ اب فلسطین کے پاس سمجھ لیں کہ یہ سارے میں سے چھوٹا سا ایریا رہ گیا یہ والا۔ اب چونکہ پتہ بھی تھا ان کو اسرائیل والوں کو کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے حکمت عملی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ اپنا ڈیفینس کر لیں، وہ نہیں کیا تھا۔ اور اب اس پورے ایریا کے اوپر بمباری کر کے اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ میں کیونکہ کنیکٹڈ ہوں، میں یہودیوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوں، میں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوں، میرے پاس دونوں طرح کے لوگ، دونوں طرف کے لوگ میرے پاس یوٹیوب پہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، فیس بک پہ میرے ساتھ ایڈ ہیں، اور بہت جلد میں یہودیوں کے ساتھ بھی فلسطینیوں کے ساتھ بھی اپنا ایک انٹرویو لے کے آ رہا ہوں، تو آپ بھی دیکھیں گے، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو تمام چیزیں جو بھی بتائی جا رہی ہیں، یہودیوں کی طرف سے بھی مجھے یہی کہا گیا ہے کہ نیوز کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے، سب کچھ غلط بتایا جا رہا ہے۔ تو ان فیوچر تمام چیزیں میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اور جو بھی سچائی ہے آپ کے سامنے آئے گی۔ اب سیما کے ٹاپک میں یہ والی بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل سکے کہ حقیقت ہے کیا۔ ہمارا یہاں پہ فرض بنتا ہے کہ صرف سیما کی باتیں گھما کے نہ کریں، یا جو بھی سامنے آ رہی ہیں وہ نہ کریں، بلکہ جو باقی باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں ان کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ اسرائیل فلسطین کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو چاہتے ہیں، ان کی ہسٹری کے بارے میں، یا پھر جو ابھی یہاں پہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اس کے اوپر ایک باقاعدہ طور پہ پوزیٹیوٹی والی ویڈیو، نہ کہ میں یہ کہوں کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں یا فلسطین کے ساتھ ہوں، میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کو، نہ میں آپ کو فلسطین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ دیں، نہ میں اسرائیل کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا ساتھ دیں، بلکہ آپ لوگ اپنی ریسرچ کریں، معاملات کس طرح کے ہیں، کیا کیا ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فلسطین کے ہاسپٹل کے اوپر جو ابھی اٹیک ہوا تھا ریسنٹلی، اس میں اسرائیل نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ حماس نے خود کیا ہے، جو کہ الجزیرہ نیوز چینل نے، کیونکہ وہ لائیو اس کی کوریج کر رہا تھا جہاں جہاں پہ اٹیک ہونے کے چانسز ان کو لگ رہے تھے کہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا اپنے ہاسپٹل کو بھی خالی کر دو، جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ہم نے یہاں پہ بھی بمباری کرنی ہے۔ لیکن فلسطین اب کیا کریں، اب دیکھیں نا کہ ہاسپٹل کو کیسے خالی کریں، وہاں پہ تو نہیں کیا جا سکتا نا، لوگوں کو سرے عام یا کھلے عام جیسے ہوتا ہے کہ جی آپ زمین پہ ان کو لٹا کے ان کا علاج کریں، بغیر مشینوں کے، بغیر ٹیکے وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، تو وہ اب نہیں جا سکتے تھے، تو اٹیک کیا گیا اور الجزیرہ نے اس چیز کو ثابت کر دیا، اور اسرائیل کے ایک بریگیڈیئر ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں کہ جو آئس کریم والے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کنٹینر ہوتے ہیں ٹھنڈے جن کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے، ان کے اندر اب لاشیں رکھی جانا شروع ہو گئی ہیں، اتنے زیادہ وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں، اور کنٹینر جو ہوتے ہیں وہ بھری ہوئی لاشوں کے آتے ہیں، اور کرین کے ساتھ وہ پہلے ایک گڑھا کھودتے ہیں، اس کے اندر ساری لاشیں وہاں پہ رکھ کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک باقاعدہ طور پہ قبر بنائی جاتی ہے، وہ بھی نہیں کیا جا رہا، وہ بس لاشیں اتنی زیادہ ہیں، انہوں نے پورا ایک ڈھیر لاشوں کا لے کے آئے، وہاں پہ ان کو زمین پہ رکھا گڑھا کھودنے کے بعد، اور اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، کافی لاشیں ایک ساتھ دفنائی جا رہی ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ جنگ اگر ہمارے بولنے پہ اگر یہ جنگ رک سکتی ہے تو ہمیں اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور اس کا ایک پیسفل سلوشن نکلنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو کچھ جاننے کو ملا ہو تو اس بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ اے پی سنگھ اور سیما کی جو بھی آج کی سٹوری تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ فلسطین اسرائیل کے بارے میں بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بات کریں، اور سیما والے کے جو اے پی سنگھ اور سیما کا تعلق ہے اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں، اور ان کا جو دبئی والا بھائی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اب ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔